अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल का इदराक करते हुए आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी कहा है, बल्कि उन्होंने एतराफ़ किया है कि सियासतदानों का एक पेज पर होना ज़रूरी है। और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए हाजिर है, लेकिन हम दूसरी तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी ही कोई बात राना सनाउल्लाह साहब भी करते आ रहे हैं। वो भी मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दे रहे हैं और उनका भी ये मानना है कि अब डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए। लेकिन एक इंकशाफ किया गया है राना सनाउल्लाह की जानिब से कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं अदलिया के मामले को लेकर। तो हमारा सवाल आज का यही होगा कि कौमी मफाहमत का बुखार तो तमाम सियासतदानों पर सवार है, लेकिन इसके आसार कितने हैं? सलमान साहब, गिलानी साहब से आज आपकी मुलाकात भी हुई है, वो भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जिन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो किस सतह पर हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं और अभी तक उसका कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें मरियम, सियासी महाज पर तनाव, टकराव और एक महाजराई की कैफियत तो हमारे मुकद्दर बन गई है। लेकिन ये जो रियासती इदारों के दरमियान एक नफसियाती कैफियत है, ये परेशान कुन है। और आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मैंने ये सवाल किया था कि इस सारी सूरत हाल का सद्बाब कैसे होगा, तो उन्होंने इसे ख़तरनाक भी करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं। वो जो राना सनाउल्लाह खान साहब जो कह रहे हैं, आपको याद होगा कि सबसे पहले राना सनाउल्लाह खान ने कहा था कि इस पे आउट ऑफ कोर्ट कोई मामला हल होना चाहिए। तो वो मामला उन्होंने तो उसमें खासा उसे करने की कोशिश की है। ये कल एक मीटिंग हो गई है, ये मीटिंग हुई है कल SIFC के इजलास के बाद। अच्छा। हुकूमत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के दरमियान इस सारी सूरत हाल पे बात हुई है। और जो मेरे ज़राए हैं उस मीटिंग के, एक फेडरल मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि इस पे बात हुई है और हम नहीं चाहते कि माजी की सूरत हाल को सामने लाया जाए, कि अगर माजी की सूरत हाल को सामने लाया जाए उसमें तो हम खुद शिकार हुए। लेकिन आज जब पाकिस्तान के हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, माशी बाली और तरक्की के अमल की बात कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर ये मामला इनके दरमियान तय होना चाहिए। उनका ये कहना था कि जी उन्होंने तो हमें अपनी तरफ से मुमकिन तावन का यकीन दिलाया है। अब बकौल उस फेडरल मिनिस्टर के कि अगले 1-2 रोज़ के अंदर बाज़ अदालती शख्सियात से भी मुलाकात होगी। अच्छा। वो तो इसे बड़ा समझ रहे हैं कि पॉजिटिव बातचीत है। इनिशिएटिव आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म ने लिया? जी, वज़ीर आज़म ने इनिशिएटिव लिया है। एक मुलाकात हो चुकी है, मुलाकात SIFC के इजलास के फौरी बाद हुई है। और फेडरल मिनिस्टर जो मुतलका है वो इस हवाले से बड़े पॉजिटिव थे कि उनसे जो हमारी बातचीत हुई है वो भी दुरुस्त हुई है। अलबत्ता ये बात बड़ी सिग्निफिकेंट है कि वो ये कहते हैं कि माजी के अगर मामलात कुरेदने शुरू किए गए तो फिर तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। लिहाजा हमने आगे चलने की बात करनी है और पाकिस्तान इन दो अदारों के दरमियान किसी तरह की कशमकश तनाव का मुतम्मल नहीं हो सकता और इसमें हुकूमत अपने तौर पर रोल अदा करने के लिए तैयार है। अलबत्ता उनका यह भी कहना था कि अगर प्रेसिडेंट साहब भी आकर इस हवाले से कोशिश करेंगे तो बुनियादी तौर पे तो ये जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है, हम इस पे प्रेसिडेंट साहब को भी ब्रीफ करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी खबर आपने दी है कि इस हवाले से एक मीटिंग हो चुकी है। डॉक्टर साहब, जैसा कि कहा गया कि एक साइड तो कह रही है कि हम ताउन करेंगे, दूसरी साइड से भी बातचीत करना बाकी है, वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा और आपको लगता है मामला बेहतरी की जानिब जाएंगे? देखिए, कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस वक्त 2 किस्म के इशूज़ जो फंसे हुए हैं। अलबत्ता ये तो बात सब मानते हैं ना कि डायलॉग की ज़रूरत है। वो ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को कुछ उम्मीद हुई है कि बाहर से कुछ जो है इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, तो ऐसे सूरत में जो अंदरूनी मसाइल को हल करना चाहिए, ये ज़रूरत तो है। लेकिन अंदरूनी किस्म के मसाइल सिर्फ बातों से नहीं होंगे। देखिए, 2 सेट ऑफ इश्यूज़ हैं और हुकूमत जो है परेशान जिससे है, अभी मैं उसकी बात करता हूँ। एक तो वो इशू है जो कि PTI और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में चल रहा है, 9 मई से चल रहा है। अच्छा, दूसरा वो है जो जुडिशरी का और हमारे स्पाई एजेंसीज़ का मसला जो बन गया है। तो उसमें हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है किसी तरीके से मामले को डिफ्यूज़ करे और जुडिशरी जो है वो इतनी उस तरफ इतना ना जाए, क्योंकि हुकूमत ज़्यादा झुकाव, जो बयानात की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा झुकाव तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ है, हमें नज़र आता है। तो अब हमें नहीं पता इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसका क्या आप हल निकालेंगे। देखिए ना, बात यह है कि मिट्टी पाओ आगे टुरो, अगर तो ये अप्रोच है तो और बहुत से मसले हैं उसमें भी आपको करना पड़ेगा। देखिए, या तो आप
جو ہے پاکستان کے جو معاملات ہیں، کانفلکٹ ہے، ٹینشن ہے، ان سب کو ڈیفیوز کر کے آگے کی طرف بڑھیے، تاکہ آج نہیں بلکہ آج سے 2-3 سال کے بعد ایک پاکستان ایک پراسپرس ملک کی طرف جاتا ہوا نظر آئے، پراسپیرٹی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے۔ لیکن یہ سلیکٹیو کہ یہاں ہم ٹکراؤ نہیں ہونے دیں گے، یہاں ٹکراؤ چلتا رہے گا، اس طرح نہیں ہوگا۔ حکومت دونوں چیزیں جب تک آپ دونوں معاملات کو طے نہیں کریں گے، آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور جوڈیشری کا اور وہ معاملہ چلے گا، اور اس کے نتائج جو ہیں نا وہ کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ چوائس کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے۔ لہٰذا کوئی درمیانہ راستہ اسی وقت نکلے گا جب آپ ہر طرف ریکنسیلیشن کی بات کریں گے۔ یہ جو سلیکٹیو اپروچ ہوتی ہے کہ یہاں ہم کر لیں گے، یہاں نہیں کریں گے، یہ ہونے دو، یہ نہیں ہوگا، اس طرح نہیں، سلیکٹیو اپروچ پالیٹکس میں نہیں چلا کرتی۔ ٹھیک ہے، اور اگر سلیکٹیو اپروچ اگر آپ چلائیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ یہاں بات دب گئی، وہاں بات بڑھ گئی۔ تو میرے نزدیک جو ہے اس وقت ایک بڑی فراخ دلی کی ضرورت ہے، اس وقت آگے کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں یہ پیچھے کی باتوں میں نہ الجھو، یہ 9 مئی کی بات نہیں کر رہے، پیچھے کی باتیں، یہ جوڈیشری والی بات کر رہے ہیں کہ جو خط جو واقعات 2022 کے ہیں آپ کیوں اٹھائے گئے ہیں۔ بھائی ہمیں تو پتہ ہے جب آپ پہ پریشر آتا ہے تو ایک حد تک آپ پریشر کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ آپ پھٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہماری جوڈیشری کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ چھڈو مٹی پاؤ والی پالیسی نہیں چلے گی۔ اگر ایک طرف آپ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر دوسری طرف بھی آپ کی یہی اپروچ ہونی چاہیے۔ رسول بخش رئی صاحب، بات ہم کر رہے ہیں مذاکرات کی، ایک مذاکرات کا ذکر تو رانا ثناء اللہ صاحب کر چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی سیاستدانوں کو ایک پیج پر لانے کی بات کر رہی ہے۔ اگر حکومت نے انیشیٹو لیا ایک معاملے پر، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملے پر بھی حکومت کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ اس بارے میں قدم اٹھائے، لیکن آخر رانا ثناء اللہ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میڈیا میں کوئی ایسا شو نہیں جس میں کہ مفاہمت کے بارے میں بات نہ کی گئی ہو، ایک سے زیادہ پروگرام نہ کیے گئے ہوں، اور آپ کے اس پروگرام میں ہم کئی مرتبہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ استحکام اس وقت تک پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ سیاستدانوں میں مفاہمت نہیں ہوتی، اور پھر معاشی ترقی کا انحصار استحکام پہ ہے۔ یہ باتیں ہمارا سول معاشرہ کر رہا ہے، یہ باتیں ہر سیمینار اور کانفرنس میں ہو رہی ہیں، اور یہ باتیں ہمارے دوست ممالک بھی کر رہے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کے اندر کے معاملات ٹھیک کرو، پھر اس کے بعد دیکھو کہ باہر کی دنیا آپ کی مدد کس حد تک کر سکتی ہے، کہ اپنی مدد خود تو کرو، کہ اپنے حالات کو تو بہتر کرو۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ دباؤ ہے حکومت پر بھی اور اس کی اتحادی جماعتوں پر بھی، سب تمام جماعتوں پہ اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی، ہر طرف سے دباؤ ہے۔ تو یہ ایک کہ خوش آئند بات ہے کہ بات تو ہو رہی ہے، لیکن ان سے کم از کم پوچھا تو جائے کہ پچھلے 2-3 سال میں جب ایک پارٹی کو مطوب کیا جا رہا تھا، متون کیا جا رہا تھا، ان کو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کہاں تھی؟ ان کے بیانات کیا ہیں؟ ابھی تک تو جو بیانات ہم سنتے ہیں بلاول زرداری بھٹو صاحب کے اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے، وہ یہ ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات، 9 مئی کے واقعات، 9 مئی کے مجرم، 9 مئی کے مجرم۔ تو یہ اس طرح سے مفاہمت نہیں ہوتی۔ تو اچھی بات ہے، دباؤ ہے، لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی ہے۔ کیا وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا نہیں؟ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اعلانات نہیں کیا جا سکتے، ہو سکتا ہے کہ اندر ان کی بات ہو رہی ہو، لیکن شک اور شبہ تو موجود ہے کہ اگر ابھی تک کوئی بات نہیں کی تو آج وہ کیوں بات کریں گے؟ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں پوچھے گی، عمران خان سے نہیں پوچھے گی، کسی اور سے نہیں پوچھے گی، حکومت وقت سے پوچھے گی کہ آپ نے جو پرانے زخم ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی تو حکومت کا ہی حصہ ہے نا، ختم کیے، ان کے اوپر مرہم پٹی کیے یا نہیں کیے؟ جی بات آپ کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ جی آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ تاریخ صرف حکومت سے پوچھے گی، تو پیپلز پارٹی بھی اسی حکومت کا حصہ ہے، ان سے سوال کیوں نہیں کیا جائے گا؟ بالکل ان سے کیا جائے گا، یہ تو حصہ ہے،
اتحادی ہیں، لیکن اس وقت وزیر اعظم کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہے۔ اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور سوال بنتا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت پر ہے۔ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ میاں صاحب کو یہ کردار خود ادا کرنا چاہیے کہ اب وہ سربراہ بھی جماعت کے بننے جا رہے ہیں صدر، اور ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون ہے اور ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور شہباز شریف وزیر اعظم صاحب ہیں، تو وہ کیوں خاموش ہیں مفاہمت کے بارے میں، وہ کیوں قدم آگے نہیں بڑھاتے؟ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی سوال بنتا ہے۔ دیکھیں ہمیں اس وقت پاکستانی بن کے سوچنا ہے، اس وقت سیاسی جماعتوں کے نمائندے بن کے نہیں سوچنا۔ پاکستان ایک مشکل صورتحال میں ہے۔ اس بات کا اگر ادراک ہو جائے کسی کو کہ ہم کس بحران سے گزر رہے ہیں، کہ دنیا آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم ایک جگہ کے اوپر رکے ہوئے ہیں، بیانات سن لے جائے تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو ادراک ہو چکا ہے کہ پاکستان مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ ایک بات بڑی ویلڈ کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی فضل الرحمان سے مذاکرات کر سکتی ہے تو حکومت سے کیوں نہیں کر سکتی؟ عاشق زئی صاحب کو صدر بنا سکتی ہے اس تحریک کا، تو پھر حکومت کے ساتھ بھی مل بیٹھے۔ یہی سوال کیا جا رہا ہے نا کہ ہم تو بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے وہ کسی اور سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ صاحب لیکن اس وقت جو ہم پوائنٹ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ محاذ رائے کے خاتمے کے لیے تو حکومت کردار ادا کر رہی ہے، لیکن سیاسی استحکام کے لیے جن سے بات چیت کرنی ہے وہاں پر کوئی کردار ادا کرتی کیوں نظر نہیں آ رہی حکومت؟ دیکھیں مریم، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اگر حکومت نے واقعی مذاکرات کرنے ہیں اور سیاسی تلاطم کو کم کرنا ہے اور سیاسی استحکام کے لیے آگے بڑھنا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں تمام چیزیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حکومت ایک فریم ورک دے سکتی ہے، ایک انیشیٹو لے سکتی ہے۔ اب دیکھیں جب تک اڈیالہ کے باسی سے براہ راست بات نہیں ہوگی، آپ گیلانی صاحب کی باتوں کو لے کے بیٹھ جائے، آپ زرداری صاحب کی باتوں کو لے کے بیٹھ جائے، آپ نواز شریف صاحب کی باتوں کو لے کے بیٹھ جائے، شہباز شریف صاحب کی باتوں کو لے کے بیٹھ جائے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونا۔ اب کیا کیا جائے کہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اسپیشلی جو سرحدی پٹی پہ آباد لوگ ہیں، جو شہری لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو جب وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ اچھا ہے برا ہے، وہ ان کی شخصیت میں خامیاں ہیں خوبیاں ہیں کچھ بھی ہے، لیکن جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ اس لیڈر سے آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے اڈیالہ سے رابطہ قائم کر دینا ہے۔ اب ایک رابطہ پہلے قائم تھا کہ بنی گالہ کے ذریعے انہیں کچھ نہ کچھ براہ راست بات پہنچ جاتی تھی، اب وہ رستہ بھی آپ نے روک دیا ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو یہ اڈیالہ جیل پنجاب کے نیچے ہے، اور اب جو باتیں سننے کو آ رہی ہے وہ مزید اشتعال انگیز ہے کہ کوٹ لکھپت تو چھوڑے، وہ تو پھر بھی قابل قبول ایک جگہ ہے، مت جیل جانے کی باتیں ہو رہی ہے اور بھجوانی کی باتیں ہو رہی ہے، تو اس میں کہاں سے آپ کو مفاہمت کا کوئی پہلو نظر آتا ہے؟ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہے، مانتے ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہوں گے، لیکن ہم تو تب ہی مانیں کہ اب اس سیاسی بحران کا وہ حل نکالے۔ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ مفاہمت پسند ہے اور وہ جو ہے اداروں کے تابع ہے، وہ اداروں کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے، تو یہ پیپلز پارٹی تو بڑی انقلابی پارٹی ہے، انہوں نے تو اپنا امیج ابھی تک جو قائم کیا ہے، پیپلز پارٹی یہی تو بات کر رہی ہے کہ ہم حاضر ہیں مذاکرات کے لیے، آگے سے جواب نہیں آ رہا، وہ لوگ کہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے، الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے پہلے تحریک انصاف کو دعوت دی تھی۔ سلمان غنی صاحب آج ملے ہیں مریم، یہ جو آج سلمان غنی صاحب ملے ہیں، یہ گیلانی صاحب سے پوچھ لے یا زرداری صاحب سے پوچھ لے کہ انہوں نے کتنی مرتبہ عمران خان سے براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر زرداری صاحب کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی کہ وہ ایک پراپرٹی ٹائکون سے بات چیت کرنے کے لیے اور ان کے معاملات درست کرنے کے لیے دبئی جا سکتے ہیں، تو اڈیالہ میں کون سا پیپلز پارٹی کا وفد گیا ہے؟ یہ گیلانی صاحب جہاں پہ چیئرمین سینٹ بنے ہیں وہاں سے تو اڈیالہ جو ہے 20 کلومیٹر بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے 20 منٹس میں وہ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. یہ گیلانی صاحب کتنی دفعہ وہاں پہ جانے کی تردد کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے جب تک اشارہ نہیں ملے گا تو بات آگے نہیں بڑھیں گی. یہ تمام سیاسی بیانات ہیں. آپ نے گیلانی صاحب حکومت سنجیدہ نہیں دکھائی دے رہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے معاشی بحالی کے لیے. کفایت جاری مہم کا ہم نے نام سنا تھا 2023 میں، جس کی بڑی سفارشات و تجاویز سامنے آئی تھی. اب اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. ایک سفارش سامنے آئی ہے جس کا اعلان کر دیا گیا ہے. گریڈ 1 سے 16 کی 70,000 اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور حکومت کا ماننا یہ ہے اس سے اخراجات میں کمی ہوگی اور اخراجات میں کمی کر کے ہی ہم آگے بہتر انداز میں بڑھ سکتے ہیں. سلمان صاحب، یہ جو سفارش سامنے آئی ہے کتنی کارگر ہوگی یہ؟ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ناصر کھوسا صاحب پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران، اور میں بھی یہاں پر چیختا چلاتا نظر آ رہا تھا کہ اس شخص کو فوری طور پہ اسلام آباد بلایا گیا، اور 12-13 اراکین تھے مختلف اداروں کے، اور انہوں نے بڑی قابل عمل جو ہیں تجاویز دی تھی، اور اس میں بڑے سارے اداروں کے ذمہ داران کی بہت ساری جو عیاشیوں کا عمل تھا اس پہ بھی قدغن لگانے کی بات ہوئی تھی. اور شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے چیف منسٹر تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ جو سرکاری افسران ہیں سیکرٹریز تک وہ ایک سے زیادہ گاڑی نہیں استعمال کر سکتے. اور میں پورے وثوق سے آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سیکرٹری ایسا نہیں ہوگا جو ایک گاڑی استعمال کرتا ہو. دیکھیں بات یہ، شہباز شریف صاحب کے دعوے نعرے بہت زیادہ ہیں، اور وہ بار بار یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ پاکستان کی اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی. یہ جو 60-70 ہزار کی اسامی ہے یہ تو چھوٹی اسامی ہے، یہ تو اس پہ بات یہ کہ جو جہاں پر اصل پریشر ہے نا، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت دباؤ میں آئی ہے، وہ تو عیاشیوں کا ایک عمل ہے. کہ بات یہ کہ پاکستان کے عوام تو بجلی اور گیس کے بل دیں، اور بعض اداروں کے ذمہ داران ان کے لیے سب کچھ معاف ہو، اور بعض کی تنخواہیں اور اس کے بعد ان کی پینشن کا عمل بھی، اگر 15 لاکھ تنخواہ ہے تو وہ پینشن کا عمل بھی 15 لاکھ ہے. ایسے نہیں چلے گا. ناصر محمود کھوسا کی جو تجاویز تھی وہ قابل عمل تھی. اب تو ایک ایسے بندے کو لگایا گیا جو ڈپٹی پلاننگ کا چیئرمین ہے، جو خود سرکاری افسر ہے، جو خود مراعات لیتا ہوگا. وہ کس طرح سرکاری افسران کی مراعات پہ قدغن لگائے گا؟ دیکھیں یہ کفایت جاری کا عمل بہت سنجیدہ ہے، اور اس پر سنجیدگی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے. ناصر کھوسا کی جو تجاویز تھی وہی قابل عمل. ناصر کھوسا صاحب کی آپ کہہ رہے تجاویز پر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا. اور اصل سوال تو یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، جو گریڈ 17 سے 22 تک مراعات جا رہی ہیں، تنخواہیں جا رہی ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، وہ بند کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا سارا ملبہ گریڈ 1 سے 16 تک نکل گیا. کیا آپ کو لگتا ہے ہم واقعی کفایت جاری مہم جو ہے اچھے انداز میں چلا سکتے ہیں؟ ایک مصرع ہے جو ہے کسی اور کانٹیکسٹ میں لیکن یہاں اپلائی کر سکتے ہیں. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر. تو یہ گریڈ 1 سے 16 کو پھینٹی لگا دو، غریب غربا ہیں بھائی. جتنے کی یہ دیکھیں نا، آپ یوں کریں نا، جتنے بھی وہ کہہ رہے ہیں کتنے ہزار اسامیاں ہیں، ان سب کی تنخواہ الاؤنسز اکٹھے کریں سب کی، اور گریڈ 22 کے 4 افسروں کی فیسلٹیز کو ذرا ملا لیں. وہ 4 افسروں کے پاس ان سے زیادہ کی فیسلٹیز ہوں گی. تو یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے اس ملک کے اندر کہ ہم نے، ہمارا نظام جو ہے وہ سرو کرتا ہے اوپر کے طبقے کو. لہذا اوپر کے طبقے نے فیصلہ کرنا ہے تو لہذا اوپر نہیں ہوگا. عمران ہوں گے تو بھینسیں بیچیں گے پیسے بچانے کے لیے. یہ مذاق ہی ہے نا، بھینسیں بیچی جائیں گی اور کیا کیا پتہ نہیں کیا چیزیں بیچی جائیں گی، گاڑیاں بیچ دی جائیں گی، بھینسیں بیچ دی جائیں گی. یہاں 1 سے 16 کے بندوں کو نکال دو. نئی گاڑیوں پہ پابندی لگا دیں، ہم تو روز دیکھتے ہیں. نہیں، اب تو ایک اور آپ نے ایک اور نہیں غور کیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑی عنایت کی ہے کہ جو باہر کی گاڑیاں ہیں وہ تھوڑا سا استعمال 1000-2000 میل کے یا کچھ ایک لمٹ ہوتی ہے اس تک اگر چلی ہوئی ہیں تو آپ اسے یہاں لا سکتے ہیں پاکستان میں. اس طریقے سے آپ بیرونی گاڑیوں کے لیے یہاں پاکستان میں راستہ کھول رہے ہیں. اور جو آپ کے اپنے ہاں مینوفیکچر ہو رہی ہیں، جو باہر کی کمپنیاں ہی ہیں جو مینوفیکچر کر رہی ہیں، ان کا کنڈا کر دو. IMF والے نہیں کہتے کہ جی آپ ان پہ لگائیں، ان کو لائیں پریشر میں. دیکھیں IMF والے کیا کیا کہیں آپ کو. وجہ یہ ہے کہ زیادہ کہتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سوورنٹی کا ہوتا ہے. میرے نزدیک یہ جوک ہے، اور اس سے بڑا اتنی بڑی خبر آج کے ایک اخبار میں لگی ہوئی ہے، گریڈ سے 1 سے 16 سب کی فارغ کر دو، بس گریڈ 22-23. اچھا ایک اور ہے، ایک اور چکر ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے نئے اسپیشل گریڈ نکالے ہیں، اسپیشل قسم کی وہ تنخواہیں ملینز کے اندر جاتی ہیں.
وہ ذرا ہمارے پرائم منسٹر صاحب بتائیں نا آ کے کہ وہ جو نئے ابھی اپروو کیے ہیں وہ کیا ریٹس ہیں. یہی ہے کہ بڑے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا, آپ غریبوں کو ہی کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو رسول بخش رئیس صاحب, کیا عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کفایت شعاری مہم کا لالی پاپ دے کر؟ اور کیا ہے, بے وقوف بنانے کے علاوہ ان کو اور کون سا فن آتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ امریکہ جو دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے, سب سے بڑی طاقت ہے, اس کی 15 یا 16 وزارتیں ہیں. تو 15-16 وزارتوں کے ساتھ وہ ساری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, اور آپ کی پنجاب کی کتنا وزارتیں ہیں, اور آپ کے محکمے کتنا ہے, آپ کے وفاق میں کتنا وزارتیں ہیں. اگر آپ سنجیدہ ہیں اس ملک کے لیے تو سوچیں کہ باقی ملک کس طرح سے اپنی نوکر شاہی کو چلاتے ہیں. کیا ان کو سرکاری گھر دیتے ہیں؟ کیا ان کو سرکاری گاڑیاں سب قسم کے, ہر قسم کے افسر کو ملتی ہیں؟ کیا نوکر ملتے ہیں؟ یہ جو کالونیل سسٹم تھا ہماری بیوروکریسی کا, اس کو بالکل سکہ بند طریقے سے, بالکل اسی طریقے سے چلا رہی ہیں. وہی گھر ہیں 2 ایکڑ والے, 1 ایکڑ والے, کسی ضلع میں چلے جائیں, وہی نوکر ہیں, وہی گاڑیاں ہیں, وہی ٹھاٹ باٹ ہے. یہ دیکھیں, ایک پوسٹ کالونیل اسٹیٹ میں, ایک قومی ریاست میں یہ اتنا وزارتیں نہیں ہو سکتی. میاں صاحب نے کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ اور ایک ان کا طریقہ دیکھیں کہ یہ جب وزیر اعلیٰ صاحب تھے اور اب وزیر اعظم ہیں ماشاءاللہ, کہ اگر سرکاری ادارے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے تو ایک واٹر کمپنی بنا لو, یہ فلاں کمپنی بنا دو. کمپنیاں بنانا شروع کر دی کہ بیوروکریسی سے بندے اٹھا کے ان کو آپ بھاری بھرکم تنخواہیں دے رہے ہیں کہ کمپنی چلاؤ, اور کمپنی کی کہانیاں بہت لمبی چوڑی ہیں. پھر ایک اور آ گیا ہے کہ جی اب مثلاً کہ اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل, اچھی بات ہے چلا کہ اس میں سب لوگ شامل ہیں. اس کا مطلب کیا یہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ جو آپ کی معمول کی نوکر شاہی ہے یا بیوروکریسی ہے جس کا کام ملک کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے ماحول پیدا کرنا ہے, قانون بنانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, سفارشات بیان کر کے اور اعلانات کر کے ان کا آپ تو عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں. صاحب اسلام آباد میں اب تک کتنی کفایت شعاری مہم پر عمل درآمد آپ نے دیکھا ہے؟ 2023 سے معاملہ شروع ہوا تھا, اب حکومت بدل گئی ہے, وقت بدل گیا ہے, لیکن مسائل وہی پرانے ہیں ہمارے. نتیجہ صفر کیوں دکھائی دے رہا ہے کفایت شعاری مہم کا؟ 2018 میں بہت بڑی کفایت شعاری مہم شروع کی گئی تھی, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے عوام کو تکلیف سے بچانے کے لیے 10 کلومیٹر کا رستہ بنکالہ تک طے کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر یوز کیا. اور جب تک وہ مسند پہ بیٹھے تھے تو وہ دنیا کے عظیم لیڈرز, جی وہ صرف 55 روپے فی کلومیٹر بقول فواد چودھری صاحب کے اس کا خرچہ تھا. تو اس سے بڑی کفایت شعاری کی کوئی مثال تو پاکستان میں قائم ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں یہ کچھ بھی کفایت شعاری نہیں ہے. آپ اس مثال کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. اور وہ جو درویش صفت وزیر اعظم جس کے دامن میں سوراخ تھے اور ایک ڈائری لے کے آیا تھا وزیر اعظم ہاؤس, اور وہی ایک ڈائری ہاتھ میں پکڑ کے واپس چلے گئے اڈیالہ جیل, تو یہ تو شہباز شریف صاحب ان کی قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن جو آپ کے جو سوال ہے, مجھے ان اقدامات کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب صرف پیپلز پارٹی کی ہاں کی دیر ہے. اب دیکھیں کہ وفاقی کابینہ میں کتنی وزارتیں مزید انکلوڈ کی جاتی ہیں اور پنجاب میں کتنے وزراء آپ کو شامل نظر آتے ہیں اور کتنی اس میں اضافہ ہوتا آپ کو نظر آئے گا. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ صرف جو وہ ہاتھی والے دانت کی کہانی ہے کہ وہ کھانے والے الگ ہے اور یہ دکھانے والے دانت ہے جو حکومت دکھا رہی ہے. اگر اخراجات کم ہی کرنے ہیں اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. یہ جو سطحی طور پہ آپ کچھ اسامیوں کو کاٹ رہے ہیں, کچھ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اے سی کو اس وقت چلانا ہے, اس وقت بند کرنا ہے, وہی آپ کرپشن کا رستہ بند کریں. آپ ٹیکس لے, آپ نے صرف ملازمین ہی کو چن لیا ہے کہ انہی کی چمڑی آپ نے ادھیڑ دینی ہے, اور وہ بھی چھوٹے ملازمین 15-16 گریڈ تک. یہ باقی جو آپ کے بڑے بڑے جو گندم چور ہے, جو چینی چور ہے, جو اربوں کربوں کما لیتے ایک ہی رات میں, آپ ان سے ریکوری کریں. بھائی آپ امور مملکت چلائے, آپ لوگوں کو بھرتی بھی کرے, آپ کاروبار بھی دے, روزگار بھی دے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. اب تو IMF نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ گوشت کتنے کلو کا آپ نے بیچنا ہے اور خریدنا ہے, دودھ کتنے کا خریدنا ہے, انڈا کتنے کا خریدنا ہے اور مرغی کتنے کے خریدنے اور بیچنے.
یہ تمام چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. یہ کفایت شعاری کا ڈرامہ، یہ ساری تمام چیزیں جو آپ نے ML1 پروجیکٹ جو پاکستان کا ایک میگا پروجیکٹ تھا، وہ IMF کے ڈر سے اور امریکہ کے ڈر سے آپ نے فیزز میں کر دیا ہے، کیونکہ اس پہ آپ نے ادھر چین سے قرضہ لینا ہے اور آپ اس کے ڈر کے مارے جو ہے آپ کر نہیں پا رہے، اور اتنے بڑے پروجیکٹ کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، اور ادھر آپ 70,000 اور 700 اور 800 اور 2,000 آپ اسامیہ کاٹ رہے ہیں. بھئی آپ اسامیہ نہ کاٹیں، آپ لوگوں کو روزگار دیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اور بہت سے راستے ہیں جن سے اخراجات میں کی جا سکتی ہے، لیکن اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو پھر وہ ایسے اقدامات اٹھا سکتی ہے، ورنہ یہ سب کچھ عوام کو بے وقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. پنجاب حکومت مہنگائی کے کمی میں دعوے کر رہی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں مہنگائی میں کمی کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اچھے دن آ رہے ہیں، مہنگائی مزید کم کی جائے گی. لیکن اس وقت جتنی مہنگائی کم کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، کیا واقعی زمینی حقائق ایسے ہی ہیں یا پھر یہ صرف باتوں کی حد تک دعوے ہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے. سلمان صاحب، ایک طرف وزیر اعلیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی کم کی جا رہی ہے اور مزید بھی کم کی جائے گی، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی کارکردگی پر بھی بہت سے تحفظات ہیں. جو چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ سرکاری ریٹ سے 30% زیادہ قیمتوں پر مل رہی ہیں. دیکھیں مریم، جہاں پہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافے کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ذخیرہ اندوز ہیں، منافع خور ہیں جو کسی کی دسترس میں نہیں. وہاں پر کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جس میں قیمتوں اشیاء ضروریات کی قیمتیں بڑھتی بھی ہیں، کم ہوتی ہیں. ایک پرسیپشن اس وقت عام ہے کہ قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں روٹی کی قیمت نیچے آئی ہے، گندم کی بہتات کی وجہ کہہ لیں، اس کے بعد مرغی کی قیمتیں نیچے آئی ہیں. کہاں پہ آئی ہیں؟ سبزیاں نیچے آئی ہیں، 80 روپے کلو پیاز مل رہا ہے، ٹماٹر مل رہے ہیں، چیزیں جو عام آدمی کی شاخ. اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی تھی؟ بجلی، گیس، پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. اس کے بھی یقیناً اثرات ہوں گے اور میری اطلاع کے مطابق پھر پرسوں چوتھ سے کمی آ رہی ہے. تو یہ ان کا شریف صاحبان کی حکومت کے اندر اکثر آپ دیکھ لیں کہ عالمی مارکیٹ میں جو پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہے مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن چیک ہونا چاہیے، اور بات ہے کہ یہ جو انتظامی مشینری ہے نا، جب تک آپ ان پہ چیک نہیں رکھیں گے، انہیں فعال نہیں کریں گے، یہ چیزیں نیچے آئیں گی. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک دیہات سے ایک سبزی جو ہے 40 روپے میں چلتی ہے، لاہور میں آگے 100 روپے کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ گورننس کا ایشو ہے. تو گورننس کا ایشو یقینی بنانے کے لیے چیف منسٹر پنجاب صاحب اگر کام کر رہی ہیں تو بہت اچھا ہے، اور قیمتیں نیچے آنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن پوائنٹ یہی ہے نا، ایک مارکیٹ سے آپ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، اور وہی چیز کسی اور مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس کی قیمت میں دگنا اضافہ ہم دیکھتے ہیں. اس پر کنٹرول کیسے پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس پہ اس وقت جو امپیکٹ ہے پرائسز میں وہ بڑا ان ایون سا ہے. کچھ چیزوں میں تھوڑی بہت ہمیں کمی نظر آتی ہے، لیکن اس میں وہی مسئلہ ہے جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے کہ اس جگہ جائیں گے تو وہی قیمت ہے وہ ایک پرائس سے ملے گی، اگلے جگہ جائیں گے تو وہی کی اس کی پرائس جو ہے 25 روپے 20 روپے کم ہوگی. اور روٹی نان کی قیمت بھی ان ایون ہے، کہیں سرکاری قیمتوں میں مل رہی ہے، کہیں نہیں مل رہا ہے. یعنی آپ نان خریدنے جائیں آپ کو کہیں 25 کا دسترس میں آ گئی ہے نان نہیں. روٹی وہ ایک ایسی روٹی ہوتی ہے جو بس 15 روپے کی یا 14 روپے کی، وہ ایک برائے نام سے ایک روٹی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نان وغیرہ لیں، اب اس کو نان کی جو مختلف ورائٹیز ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. تو بات یہ ہے کہ فرق تھوڑا سا پڑا ہے، لیکن یہ اتنا سگنیفیکنٹ فرق نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ آپ کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اگر پتہ بھی ہے کہ فلاں جگہ چیز سستی مل رہی ہے، یہاں آپ کے گھر کے قریب مہنگی مل رہی ہے، تو وہاں تک جانے کے لیے آپ کا پیٹرول بھی تو خرچ ہوگا نا. تو جو اگر آپ 2 روپے بچانے کے لیے اس کے پاس جائیں گے تو 50 روپے کا پیٹرول آپ خرچ کر دیں گے. علاقے میں تو پھر مہنگی ہوں گی، چیزیں مہنگی ہیں بالکل. نہیں، اس وقت جو چیزیں جو کنٹرول کرنے والی ہوتی ہے، دیکھیں کچن کے 5 آئٹم ایسے ہیں، اگر حکومت 5 آئٹم کو کنٹرول کر دے تو لوگ آشش کر اٹھیں گے. لیکن یہ کنٹرول ہوگا جب انتظامیہ کرے. وہی جو بات آپ نے گورننس والی کہی ہے
کس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اگر فرض کیجئے ساہیوال سے اکاڑا سے کوئی چیز چلتی ہے تو وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کس پرائز پہ چلی ہے. جب وہ لاہور آتی ہے, لاہور پہنچتی ہے تو کس پرائز پہ, جب دکان میں جاتی ہے تو کس پرائز پہ, وہ لاہور کی لوکل ایڈمنسٹریشن آپ کو بتائے گی, اس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمیں اس معاملے پر مزید بھی بات کرنی ہے, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. رسول بخش رئیس صاحب, کیا پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جو انتظامی امور اس طرح سے چلاتا ہو کہ انتظامی طریقے سے کبھی بھی پرائز کنٹرول کسی بھی ملک میں نہیں ہوتی. اصل مسئلہ کچھ اور ہے کہ آپ کی زمین اتنا ہی ہے جتنا پاکستان بننے کے وقت تھی. 3 کروڑ 50 لاکھ آبادی تھی, آج آپ کی آبادی 24 کروڑ ہے. پانی کم ہو رہا ہے, اگر آبادی بڑھے گی تو کھانے کے لیے تو زیادہ لوگ ہوں گے. کتنا آپ پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ کی آبادی اگر امریکہ کے برابر ہے, یہ جو پروجیکٹ کی جا رہی ہے اگلے 30 سال پہ, اس طرف تو آپ آتے نہیں کہ پھر کتنا آپ سبزی پیدا کر سکتے ہیں, کتنا فروٹ, کتنا مرغیاں کہ غریب آدمی بھی کھا سکے. تو ظاہر ہے جن لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے وہی وہ خرید کر سکیں گے. یہ جو انتظامی طریقے سے کہ مارکیٹ کو کنٹرول کرنا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, یہ ناکام تجربہ ہے. آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ کارٹل ہو رہی ہیں, جہاں پہ مناپلیز پیدا ہو رہی ہیں, اس کے لیے قانون بنائیں, ان کو توڑیں, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ جو مارکیٹ ہے, خصوصی طور پہ جو سبز منڈیاں ہیں, وہاں پہ آپ اصلاحات لیں کہ وہاں پہ پورا مافیا بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ جہاں تک کہ عام مارکیٹ میں مائکرو لیول کے اوپر آپ افسروں کو بھیج دیں کہ جی آپ دیکھیں جب کہ سرکار قیمت مقرر کریں, کہ کسی مارکیٹ اکانومی کے ملک, آپ مارکیٹ اکانومی ہے, آپ سرمایہ داری نظام آپ چلاتے ہیں, کوئی دنیا کا ملک بتا دیں جہاں پہ کہ حکومت چیزوں کو ضروریات کی قیمتوں کو کنٹرول میں نہیں لیا جا سکتا. لیکن ثاقب صاحب, اگر ہم کمپیریزن کریں صوبہ خیبر پختونخوا کا اور صوبہ پنجاب کا, تو کتنی آپ سمجھتے ہیں مہنگائی کم ہوئی ہے پنجاب میں, اور کے پی میں کیا صورتحال ہے؟ جی ہوئی ہوگی پنجاب میں مہنگائی کم. سلمان غنی صاحب آج نہائے ہوں گے دودھ کے نہر میں, حسن عسکری صاحب نے شہد کے نہر سے شہد کے گلاس پیا ہوگا, آپ نے بھی صبح کا ناشتہ سونے کے چمچ سے کیا ہوگا, رسول بخش رئیس صاحب نے بھی دوپہر کا کھانا چاندی کے ورقوں میں لپیٹ کے ان کے سامنے پیش کیا ہوگا. ہمارے ہاں تو کوئی مہنگائی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. ہمارے ہاں اگر کسی چیز کی ارزانی ہوئی ہے وہ خون کی ارزانی ہوئی ہے, بارود کی فراوانی ہوئی ہے. وہاں پہ تو آج بھی ایک کیپٹن شہید ہوئے ہیں, ایک حوالدار شہید ہوئے ہیں, 5 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا ہے. اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب فرما رہے تھے کہ 49 اور 50 جو ہے افغانی دہشت گردوں کو مارا گیا ہے. افغانی دہشت گرد TTP SKP وہ دندناتے پھر رہے. وہاں تو خون کی ارزانی ہے. آپ کے ہاں شہد اور دودھ کے نہریں بہہ رہی ہوں گی, ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کی تو جان نہیں چھوٹ رہی. بیچارے کے پاس ایک دفعہ شہد کی ایک بوتل کیا برآمد ہوئی کہ ابھی تک آپ نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. تو ہمارے ہاں تو دودھ اور شہد کی نہری نہیں بہنی. وہاں پہ تو اسی طرح حالات رہنا ہے, وہاں پہ تو خون ہی بہنا ہے, وہاں پہ تو بارود کی فراوانی ہی ہونی ہے. پنجاب میں اگر حالات بہتر ہو رہے تو آپ کو مبارک ہو مریم, آپ اپنی سیلری جو ہے آپ کی جو ہے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. آپ چلا, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.